अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फारूक। जैसे जैसे इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है, बेयकीनी की कैफियत बढ़ रही है। क्या सराहियाँ की जा रही हैं, प्रोपोगंडा हो रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है और उसके बाद जिस तरह से माहौल बनाया गया, जिस तरह से ट्रेंड्स चलाए गए, क्या सराहियाँ की गई और ऐसे लग रहा है कि जैसे मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं, उसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। मगर हकीकत यह है कि उमर हमीद साहब बीमार हैं, वो हॉस्पिटलाइज रहे हैं, वो मेडिकल लीव के ऊपर हैं। ताहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन के जो तर्जमान है उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी साहब की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, वो ऑफिस नहीं आ रहे, वो मेडिकल लीव के ऊपर हैं। मगर इलेक्शन कमीशन फ़ाल है, किसी काम के अंदर रुकावट नहीं है, कोई रखना नहीं डाला हुआ। तमाम जो है अमूर ऐसे अंदाज के अंदर जो है ना, दोनों जो स्पेशल सेक्रेटरीज़ हैं वो चला रहे हैं। तो इसलिए क्या सराहियाँ मत की जाएं। अगर उनकी तबीयत ठीक हो गई तो वो बहुत जल्द अपने जो है ना फ़राइज़ जो है ना दोबारा निभाएंगे। मगर जो हमने देखा कि उसके बाद जिस तरह से ट्रेंड्स चलाए गए, जिस तरह से माहौल बनाया गया कि जिस तरह खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होए जा रहे, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर बिलफर्ज उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट भी हो जाता है, वो इस्तीफ़ा दे के भी चले जाते हैं, तो फिर भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। दो स्पेशल सेक्रेटरीज़ हैं जो ऐसा अंदाज में काम कर सकते हैं, इसलिए कोई आइनी बहरान नहीं आएगा। अगर बिलफर्ज इस वक्त अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर भी आइनी बहरान नहीं आ सकता, क्योंकि आइन का आर्टिकल 217 मौजूद है और वो कहता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं होंगे, बीमार होंगे या वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो जो बाकी जो 4 मेंबर हैं उनके अंदर से जो सीनियर मोस्ट है वो ओहदा संभाल लेगा और वो इलेक्शन कमीशन के जो है ना काम को चलाएगा, वो फ़राइज़ को बायसन अंदाज में देगा, इलेक्शन के अंदर रखना नहीं आएगा। तो इसलिए क्या सराहियाँ नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं फैलाना चाहिए। इलेक्शन बहुत नागुज़ीर है, जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। मुल्क इस वक्त जो है ना बेयकीनी की कैफियत में ज़रूर है। मुल्क के अंदर जो निगरान हुकूमतें हैं वो अपने आइनी जो टर्म है उससे आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए हमें इलेक्शन में जाना है। अगर हमें मुल्क के अंदर जमहूरियत अजीज़ है, इलेक्शन अजीज़ हैं, तो हमें इस तरह की क्या सराहियों को साथ नहीं देना। हमें इस बात पे ज़ोर देना चाहिए कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो और ज़रूर हो, हमें प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का केस चल रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे अपना जवाब जमा कराया और इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया जो पीटीआई की जानिब से लगाए गए हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि पीटीआई की दरख्वास्त के ऊपर जुर्माना लगा के इसको मुस्तरद किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया था कि पीटीआई के लोगों से मिला जाए, तो हम उनसे मिले हैं। उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने उनको दूर करने की कोशिश की है। हमने आईजी साहबान को लेटर लिखे हैं, उनको कहा है कि किसी को रोका ना जाए। उन्होंने कहा हमने चीफ सेक्रेटरीज़ को ख़त लिखे हैं, हमने कमिश्नर्स को ख़त लिखे हैं, हमने हर जगह पे अप्रोच किया है और हमने उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए भरपूर जो है ना एक मुहिम चलाई है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन दिलाई कराई गई, हमने करवाई थी पीटीआई के लोगों के आपके साथ ऐसा नहीं होगा, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट आ गए। उन्होंने अदाद शुमार पेश किए हैं इलेक्शन कमीशन ने जो उनको आरओज़ की तरफ से मिले। उन्होंने कहा कौमी असम्बली के अंदर जो 843 जो दरखास्तें मौसूल हुई हैं पीटीआई की तरफ से, कागजात नामजदगी जो है ना मौसूल हुए हैं, उसके अंदर से 598 कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, 245 मुस्तरद हुए हैं जो कौमी असम्बली में हैं, जबकि सूबाई असम्बलियों में 1777 कागजात नामजदगी मौसूल हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन को। उसमें से 1398 जो है ना मंजूर किए गए हैं, जबकि 379 कागजात जो है ना मुस्तरद हुए हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी मंजूरी की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 76.18% है जो कागजात मंजूर हुए हैं। तो इसलिए प्रोपोगंडा मत करें। जो अगर ये 76% लोगों के मंजूर हुए हैं तो 24% के मंजूर नहीं हुए। उनके अंदर ज़ाहिर है एक बड़ी तादाद, 24% में से 50% तो वो लोग होंगे जो 9 मई के अंदर इश्तिहारी हैं, वो लोग होंगे जो इस वक्त जो है ना कानून को अवेलेबल नहीं है। मगर उसके अंदर से और दीगर वजूहात भी हो सकती हैं, किसी के ऊपर जो है ना बाज़ लोग ऐसे भी हैं कन्विक्टेड हैं, जिस तरह इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं। तो इसलिए प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए। अब हमने देखा है कि जब ट्रिब्यूनल्स के अंदर गए हैं, आरओ से निकल के ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, तो बहुत सारे लोगों के जो है ना पीटीआई की एक बड़ी तादाद के कागजात मंजूर हुए हैं। मियां असलम इकबाल साहब के, अली मोहम्मद खान साहब के
اور زین قریشی صاحب کے، مہر بانو قریشی کے، اور دیگر بے شمار لوگ ہیں جن کے منظور ہو گئے ہیں۔ ایون مجھے ایک چیز پہ بہرحال حیرت ہوئی کہ حماد اظہر جو مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، مختلف مقدمات کے اندر ان کو جو بھاگے ہوئے ہیں، ان کو این اے کا جو نیشنل اسمبلی کے کاغذات تھے وہاں سے مسترد کر دیے گئے ہیں، مگر صوبائی اسمبلی کے اندر ان کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اگر وہ انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی ہے، اگر وہ اشتہاری ہیں اور کوئی مسائل ہیں ان کے، یا کوئی اور بھی مسائل ہے ان کا، تو وہی صوبائی اسمبلی کے لیے، تو پھر قومی اسمبلی میں ان کے کیوں مسترد کر دیے گئے؟ اور اسی طرح سب سے شاہ محمود قریشی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، ان کے ملتان سے مسترد ہو گئے ہیں کاغذات نامزدگی، مگر سندھ سے جو ہے نا عمر کوٹ سے ان کے منظور ہو گئے ہیں۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے۔ قانون تو ہر جگہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کے قوانین تو پورے ملک کے اوپر اسی طرح ہی لاگو ہیں۔ اگر کسی نے کچھ کنسیلمنٹ کی ہے، کوئی فیکٹ نہیں بتائے، تو وہ پورے ملک کے اندر اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ سچویشن ہے اور یہ پراپوگنڈے کا بازار ہے، بند ہونا چاہیے، ملک کو الیکشن کی جانب بڑھنے دینا چاہیے۔ اسی میں تمام سیاسی جماعتوں بشمول تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، سب کا فائدہ ہے۔ تو اس طرح کے ان کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے کہ الیکشن ڈیلے ہوگا تو ملک میں جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ تو ووٹ ڈالنا چاہیے، عوام کو بھی چاہیے کہ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں جی ووٹ کس کو دیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں، مگر بطور صحافی یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو قائل کریں کہ آپ کس جماعت کو ووٹ دیں، کس کو نہ دیں۔ جو لوگ ترجمانی کرتے ہیں، جو صحافی مختلف پارٹیوں کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ صحافت نہیں کرتے، وہ کوئی صحافت کی خدمت نہیں کرتے، وہ کوئی اچھے ٹرینڈز جو ہے نا نہیں دے رہے۔ کوئی نون لیگ کا ترجمان ہے، کوئی تحریک انصاف کا ترجمان بنا ہوا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان بنا ہوا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ترجمان ہے، کوئی جے یو آئی فے کا ترجمان ہے۔ تو یہ صحافیوں کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کا کرنا چاہیے۔ وہ اپنا تجزیہ کریں، صحافی کا کام خبر دینا ہے اور یا تجزیہ کرنا ہے۔ تجزیہ کرتے ہوئے بھی اگر وہ جمہوریت کو سامنے رکھیں گے تو تجزیہ بہتر ہوگا۔ اگر وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے تجزیہ کریں گے تو تجزیہ بہتر ہوگا۔ اگر وہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے تجزیہ کریں گے تو ایکوریٹ تجزیہ ہوگا۔ اور جو اس سے جو ذاتی پسند اور ناپسند پہ تجزیہ کرتے ہیں وہ تجزیہ نہیں کرتے، وہ ترجمانی کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ووٹ ڈالتے ہوئے ضرور دیکھیں کہ ملک کے اس وقت معاشی صورتحال کیا ہے۔ ملک کی معیشت، معاشرت اور سیاست اس وقت تباہ ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر جتنی پولرائزیشن ہے، جتنی تقسیم ہے، اس کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ سیاسی طور پر ہم انتشار کے اوپر جو ہے نا، انتشار ہے اس وقت ملک کے اندر سیاسی طور پہ۔ ہمیں اس سے دور رہنا ہے، اس سے ہماری معیشت جو ہے نا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کو نقصان ہوگا۔ معیشت، مہنگائی چیک کریں ملک کے اندر کتنی ہے، غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا۔ بے روزگاری جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کاروبار بدحال ہے، لوگوں کے کاروباری جو ہے نا وہ ختم ہو رہے ہیں، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو رہی ہے۔ تو خدا رہا اس چیز کو دیکھیں، زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بہت لو لیول کے اوپر چلے گئے ہیں اور یہ بڑے خطرناک ڈینجرس لیول ہے۔ اس کو ہمیں بڑھانا ہے، اوپر لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں۔ ہماری تو ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی ہیں اس لیول سے، جس لیول سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو پھر ملک ظاہر ہے معیشت توانا ہوتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ترقی کی شرح ہماری 2% کے اوپر آئی ہوئی ہے، ہمیں اس کو 6%، 7% پہ گرو کرنا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے اندر 7% پہ گروتھ ہوتی ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ روپیہ کتنا گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر، جس طرح سے روپے کو جو ہے نا گراوٹ کا شکار ہوا ہے، اس کا اور ڈالر تگڑا ہوا ہے، تو اس سے ملک کی معیشت جو ہے نا ہل کے رہ گئی ہے۔ قرضہ کہیں کا کہیں چلا گیا ہے۔ آپ کا جو جی ڈی پی کا 80% ہمارا قرضہ ہے، 61-62 ہزار ارب روپے قرضہ ہے، اور ہمارا تقریباً 80,000 ارب روپے کا جی ڈی پی ہے۔ تو اس کی چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے۔ پیٹرول کی کیا قیمت ہے، بجلی کی کیا قیمت ہے، گیس کی کیا قیمت ہے، ڈیزل کی کیا قیمت ہے، غریب آدمی وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، یہ بڑا ہی اس وقت یہ الیکشن ملک کی تاریخ کا سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ الیکشن ہے۔ اگر اس کے میں ہم نے اپنے حکمران بہتر طور پہ نہ چنے تو ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے ووٹ ڈالتے ہوئے کہ ہمیں اس حکومت، دیکھیں اب ساری جماعتیں وہ اقتدار میں رہ چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں رہ چکی ہے، 4 دفعہ پیپلز پارٹی اقتدار میں رہ چکی ہے۔ نون لیگ بھی تقریباً 3 دفعہ اقتدار میں رہ چکی ہے اور 1 دفعہ انہوں نے لیڈ کیا پی ڈی ایم کی حکومت کو، 4تھی دفعہ۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف بھی اقتدار میں رہ چکی ہے اور باقی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی ظاہر کولیشن کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی ماضی کے اندر کس حکومت نے بہتر انداز کے اندر جو ہے نا ملک کو چلایا، کس طرح سے انہوں نے عام آدمی کو جو ہے نا ریلیف دیا ہے، کس نے تعلیم کے میں انویسٹ کیا ہے، کس نے صحت کے شعبے کے اندر انویسٹ کیا ہے، کتنے ملک کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے اندر انویسٹ کیا ہے تاکہ آمد و رفت آپ کی بہتر انداز میں ہو سکے۔ اس چیز کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ دوسرا، آپ نے یہ ووٹ ڈالتے ہوئے مد نظر رکھنا کس کے پاس تجربہ کار ٹیم ہے۔
جو بہتر وزیر اعظم آپ کے سامنے لا سکے، جو بہتر طور پہ ڈیلیور کر سکے، جس کے پاس وزیر خارجہ اچھا ہو، وزیر داخلہ اچھا ہو، وزیر جو ہے نا دفاع اچھا ہو، جس کے پاس ہر طرح کی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر ان کے پاس اچھا ہو، اور ان کے پاس جو ہے نا وزیر اعلیٰ کے لیے بہترین امیدوار ہوں، جو کیونکہ وزیر صوبے کے اندر بھی حکومت اسی طرح ہی فعال ہوتی ہے جیسے وفاق کے اندر ہوتی ہے، بلکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کے پاس زیادہ اختیار ہیں، تو وزیر اعلیٰ بڑا فعال ہونا چاہیے، اور یہی وزارتیں جو ہے نا وہ صوبوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، ان کو بہتر انداز میں چلا سکے، اور سب سے بڑھ کر جس کے پاس معیشت کی ٹیم اچھی ہو، جو ایک بہتر وزیر خزانہ لگا سکے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے پاس معیشت کی ٹیم اچھی ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو وزیر تجارت بہتر لگا سکے، جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر بہتر لگا سکے، تو اسی جو ہے نا پارٹی کو آپ کو ووٹ دینا ہے تاکہ ملک کا فائدہ ہو۔ اگر آپ یہ نظر انداز کریں گے اور ذاتی ناپسند اور ناپسند پہ جائیں گے تو ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ آپ کو اس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے جس کے بین الاقوامی تعلقات بہتر ہوں۔ ملک کو آئسولیشن میں نہیں رکھا جا سکتا، ہر کسی کے ساتھ لڑ کے ملک ترقی نہیں کیا کرتے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی جماعت ایسی ہے جس کے بین الاقوامی تعلقات اچھے ہیں، چائنا کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ اچھے ہیں، یو اے ای کے ساتھ اچھے ہیں، قطر کے ساتھ اچھے ہیں، ٹرکی کے ساتھ اچھے ہیں، G20 ممالک کے ساتھ اچھے ہیں، G7 ممالک کے ساتھ اچھے ہیں، اور ایون سارک ممالک کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات، حکومتوں کے لیول کے تعلقات ان کے بہتر ہیں، اور سب سے بڑھ کر بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں۔ آپ اپنے ہمسائے سے لڑ کے کبھی بھی ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں تجارت کا راستہ بھارت کے ساتھ کھولنا ہوگا، ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی۔ ان کی بھی ہٹ درمی ہے، وہ بھی یہ نہیں کرتے، مگر ہمیں بہتر ماحول بنانا ہوگا، ہمارا اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ ہم نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا، ہمیں جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ اپنے مراسم بڑھانے ہوں گے تاکہ تجارت کو فروغ مل سکے، ادروائز ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اداروں کے ساتھ جو جماعت کے تعلقات اس وقت بہتر ہوں، کیونکہ اداروں کے ساتھ لڑ کے ملک نہیں چلتے ہوتے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کے ساتھ رکھنا ڈال لیں گے، جیسے نواز شریف صاحب نے 98 کے اندر جو سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ ڈالا، یا ان کے بعد میں چیف کے ساتھ لڑائی رہی، جس طرح تحریک انصاف کی آپس میں لڑائی رہی، یا PTI پیپلز پارٹی کی آپس میں اداروں کے ساتھ لڑائی رہی، ہمیں ایسے نہیں کرنا ہے۔ ہمیں تعلقات بہتر جس کے ہوں آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے، اور باقی جماعتیں جن کے تعلقات اچھے بھی نہیں ہیں ان کے پاس بھی ابھی موقع ہے، وہ بہتر تعلقات کریں تاکہ ملک جو ہے نا آگے بڑھ سکے، کوئی لڑائی نہ ہو، کل کو پھر پرائم منسٹر آئے اور پھر وہ گھر چلا جائے تو اس سے ظاہر ہے ملک کو نقصان ہی ہوگا۔ الیکشن کے اوپر اربوں روپیہ جو ہے نا قومی خزانے سے لگتا ہے، آپ کی اور میری جیب سے لگتا ہے، ہماری ٹیکس منی سے لگتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح جو ہے نا ہر 1-2 سال بعد ضائع کرتے رہے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ سٹیبل گورنمنٹ چاہیے ہمیں، جو 5 سال چلے، پھر 5-10 سال چلے، ہمیں اس طرح کی حکومتیں چاہیے۔ انڈیا کے اندر جو ہے نا مودی صاحب کی 2 دفعہ حکومت، آپ دیکھتے ہیں جو حکومت آتی ہے 2 دفعہ چلاتی ہے، امریکہ کے اندر بھی جو حکومت آتی ہے 2 دفعہ آتی ہے، تو ہمیں ایک بہتر اور حکومت اگر نہیں دیں گے اور لمبی حکومت نہیں دیں گے تو ملک کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔